दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त एक खौफ का माहौल है और ये खौफ पाकिस्तान की आवाम में आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि ये खौफ पाकिस्तान में इक्तदार की राहदारियों में और इक्तदार पर काबिज लोगों में आपको नजर आएगा। हर बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स अपने साथ वाली कुर्सी पर ध्यान डालता है और देखता है कि कहीं ये साथ वाला शख्स उनकी कुर्सी पर कब्जा तो नहीं कर लेगा। किसी शख्स को अपने केसेस खुलने का खौफ है, किसी को ये खौफ है कि अगर मैं इस कुर्सी से उतर गया तो शायद मेरे साथ भी वही सलूक किया जाएगा और मुझे इबरत का निशान बना दिया जाएगा जो मुझसे पहले वालों के साथ हुआ, या फिर जिसको हमने जेल में डाला हुआ है अगर हमने उसे आज़ाद कर दिया तो भाई वो किसी को छोड़ेगा नहीं। और इस खौफ की कैफियत में आप आइन के साथ खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं और नौबत यहां तक आ गई कि लोगों को ताहयात इस्तिस्ना की दरखास्त करनी पड़ी। एक कानून बनाकर पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब को ताहयात आपने इस कुर्सी पर बिठा दिया, फिर उन्हें सदर साहब को इस्तिस्ना चाहिए और ताहयात इस्तिस्ना चाहिए। अब जरदारी साहब की जो उम्र है आप उसको प्लस माइनस करके देख लें कितने दिन इंसान जिंदा रहेगा, लेकिन उन्हें बाकी जिंदगी जो बच गई है इसमें भी उन्हें इस्तिस्ना चाहिए, उन्हें इम्यूनिटी चाहिए, उनके खिलाफ कोई केस जो है वो किसी अदालत में नहीं चल सकेगा। और फिर देखा देखी एक तीसरी कुर्सी पर बैठी हुई शख्सियत को भी ये ख्याल आया कि यार ये सारे तो बच रहे हैं तो मेरा क्या होगा, मुझे भी एक लाइफ लाइन अपने पास रखनी है। तो खौफ में मुब्तला तीसरी शख्सियत ने भी एक लाइफ लाइन का तकाजा कर दिया। उसके प्यार करने वाले गए कि अगर आपके मास्टर बच सकते हैं, लाइफ लाइन ले सकते हैं, तो जनाब ये हक हमारा भी है और ये हमारा पैदाइशी हक है, हमारे शहबाज शरीफ को भी ये हक दिया जाए। और उन्होंने भी अब इस्तिस्ना फौजदारी मुकदमात में ये दरख्वास्त डाल दी है और कुछ लोग रिक्वेस्ट लेकर गए। लेकिन व्यूअर्स, एक ऐसा खौफ जो इस हुकूमत को लाने वालों को और इक़्तिदार में जिन लोगों को बिठाया गया, और वो खौफ क्या है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए इन्होंने आइन का बाजू मरोड़ कर, टांगे तोड़ कर और पाकिस्तान में आइन में तरमीम जो है वो शुरू की हुई हैं। और बताया जाता है कि 48 ऐसे नकात हैं जिनको तब्दील किया जाएगा शिकवार, और हर तरमीम के अंदर, जिसे ये 27वीं तरमीम का नाम दे रहे हैं, इनकी अपने आप को बचाने के लिए ये कोशिश है। आज जो सबसे बड़ा खौफ हमें हुकूमत के चेहरे पर ये नजर आया कि जनाब एक तो है इमरान खान जिसको हमने जेल में रखना है, इसलिए पाकिस्तान के तमाम महाजों को हम कंट्रोल कर ले। दूसरा खौफ ये था कि इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि ये ड्राफ्ट पाकिस्तान के मीडिया से शेयर नहीं करेंगे और हमने करना ही नहीं है। मैंने मतीउल्लाह जान की बात आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी। अब पता ये चला है कि जो मीडिया से ड्राफ्ट शेयर किया गया इसमें और जो पेश किया गया इसमें आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तब्दीलियां सर क्या हुई, तफसीलात के मुताबिक जो ड्राफ्ट मीडिया से शेयर हुआ इसमें आर्टिकल 248 सदर को ताहयात मुकदमा से इस्तिस्ना की शिक शामिल नहीं थी, जबकि असल ड्राफ्ट में लिखा है कि सदर पर ना ताहयात मुकदमा बनेगा, ना कोई अदालत गिरफ्तार करवा सकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तरमीम शामिल की ताकि जरदारी को ताहयात कोई कुछ ना कह सके। जब आपके पास एक बहुत बड़ा पलंदा होगा ना केसेस का आपके ऊपर, और बहुत सारे केसेस आपके खिलाफ बने हों अदालतों में, आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर और ब्लैकमेलिंग के जरिए आप अपने केसेस को खत्म करवाते हो ना, तो फिर खौफ तो होगा ना। पाकिस्तान में इक़्तिदार के जो कुर्सियों पर जो सबसे बड़ी शख्सियत बैठी है, उन्हें लगता ये है कि मैंने इन दो जमातों को जो सारी उम्र एक दूसरे के खिलाफ सियासत करती रही, इनको मैंने इकट्ठा बिठा दिया। अगर कहीं ये इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ हो गए तो फिर जनाब मेरा क्या होगा। तो उन्होंने ताहयात, फील्ड मार्शल और सब कुछ अपने नाम कर लिया। सदर साहब को खतरा यह था कि सब कुछ अगर ये ले गए, नून लीग अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई और कोई और इनके साथ शामिल हो गया, और जिन नशिस्तों पर जिस तरह से बिला मुकाबला तारड़ साहब के भाई को भी आपने मुंतखब करवा लिया और कहते हैं कि कोई नहीं है मुकाबले वाला, अगर यही रविश रही और इन्होंने अपने नंबर्स पूरे कर लिए तो भाई फिर हमें कौन पूछेगा। एक ये खौफ है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने, अब पता ये चला जी कि उन्होंने कहा कि जनाब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो हम भी इसमें पीछे क्यों रहे। और पिछले दिनों जो मुलाकात हुई है और मोहसिन नकवी साहब जो पैगाम लेकर गए, पता ये चलता है कि इन्होंने ताकतवरों से फिर ये मांग लिया। और फिर कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब से 101, और उसमें भी इसी किस्म की बातों के ऊपर तबादला ख्याल किया गया होगा। तो व्यूअर्स, जरदारी साहब को ताहयात एक तो उन्होंने सस्ता मांग लिया और उन्हें कोई किसी केस में घसीटेगा नहीं,
اور جو شخص اپنے تکیے کے نیچے پستول رکھ کے سوتا ہو بقول حامد میر صاحب کے، جناب اسے کوئی نہ کوئی تو لائف لائن چاہیے، اور اب وہ یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بدلے کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو آج شہری رحمان صاحبہ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو جب کہا نا کہ نو تارڑ نو، تو آپ کو اب پتہ چلا کہ وہ وجہ کیا تھی، کیونکہ اس میں زرداری صاحب کے لیے انہوں نے استثنا مانگا تھا، اس لیے میڈیا سے وہ ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا۔ مزید دلچسپ بات سر یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی میں نون لیگ کے خلیل طاہر صاحب ہیں، 248 ترمیم انہوں نے جمع کروا دی ہے، جس میں وزیراعظم کو بھی فوجداری مقدمات میں استثنا دینے کی تجویز دی گئی، جس پر سینیٹر انوشا رحمان کے بھی دستخط ہیں۔ دیکھیں، یہ جو میں نے ہیڈ لائن کے اندر بھی لکھا کہ عمران خان کے لیے نیا قانون اور مقدمات ختم ہو جائیں گے، دیکھیں وہ کیا رہے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس پر تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کو استثنا مل رہا ہے تو ہمیں بھی دیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق جو درخواست کی گئی ہے، اس میں استدعا یہ ہے کہ وزیراعظم کے خلاف بھی دوران مدت فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو سکی، یعنی آپ اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ آپ کسی عدالت میں نہیں چلا سکتے۔ اب اس کی 2-3 تشریح کیا ہو سکتی ہے ممکنہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب آپ وزیراعظم ہیں تو کوئی کیس نہیں آپ پہ چلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کہنا وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کرسی پر بیٹھے ہیں کیس نہیں چلے گا، جب آپ کرسی سے اتر گئے تو کیا آپ کے اوپر کیس چلے گا؟ سر، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف تو کیس نہیں چلتا، کیس ہمیشہ کرسی سے اترنے کے بعد چلتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک آپ کرسی پر ہیں آپ کے خلاف کیس نہیں ہوگا۔ اس طرح سے یہ رپورٹ ہوا، اس پہ مزید جو کلیریفیکیشن ہے وہ آنا بھی باقی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ قانون، یہ جو بات وہ لے کر ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی استثنا مانگ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اس کا اطلاق عمران خان کے اوپر بھی ہوگا، اور ریٹروسپیکٹو جو افیکٹ ہوتا ہے کسی بھی ترمیم کا، کسی بھی قانون کا، آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اور عاصم منیر فیلڈ مارشل، ان کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو ترمیم کی گئی جس میں مدت جو ہے وہ 3 سال سے 5 سال کر دی گئی، اور پھر موجودہ امین الدین صاحب اگر ان کی مدت میں اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً یہ ریٹائر نہیں ہوں گے، ان کو ریٹین کر لیا جائے گا، تو اس کا اطلاق ماضی سے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اس کیس کا بھی اگر استثنا والی بات سچ ثابت ہوتی ہے اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کا اطلاق خان صاحب کے اوپر بھی ہوگا، اور باقی جتنے بھی وزیراعظم ان کے خلاف کیسز ہیں اور جو بھی ہیں ان کے کیسز بھی اگر کہیں چل رہے ہیں، کسی عدالت میں داخل دفتر کیے ہوئے، وہ بھی نہیں چلیں گے۔ تو یہ اس اینگل سے بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن ویورز، میرے لیے آج جو تکلیف دہ بات تھی، اور پاکستان میں بہت کم لوگوں نے اس اینگل سے دیکھا ہوگا، آئی ڈونٹ نو وہ اینگل کیا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ اینگل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، یہی کہا جاتا ہے نا، تو کیا اب چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ نہیں رہا؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کی بجائے جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا اسے کہا جائے گا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ اب اس میں پاکستان کا، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان تو سر ایک ہی ہوتا ہے نا، تو یہاں پر کس عدالت کا جج چیف جسٹس جو ہے وہ بڑا ہوگا؟ تو اس میں یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ دوسری جو عدالت ہے وہ آپ کی ایک وفاقی عدالت ہوگی، تو وہاں کا چیف جسٹس along with the سپریم کورٹ جو اس کے ماتحت ہے یا اس سے چھوٹی ہے، وٹ ایور، جو اس کی تشریح ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، دیکھنا ہوگا کہ وہ اسے کس طرح سے لیتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہمیں اس پوری جو ترمیم ہے اس میں نظر نہیں آ رہا۔ ایک ایسا ملک، ڈیموکریسی جو بنیادی اکائی ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست کا افراد کے درمیان، آپ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب آپ سنتے ہیں نا کہ ایک شخص کو آپ نے تا حیات ایک عہدے پر بٹھا دیا اور پھر تا حیات استثنا حاصل ہوگا، تو سر ایسی باتیں تو کوئی مذاق میں بھی نہیں کرتا۔ لوگ تانا دیتے ہیں نا کہ سر تسی ساری عمر ایتھے بیٹھے رہنا ہے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ جناب آپ ساری عمر کے لیے اس کرسی پر براجمان ہونا چاہتے ہیں، کیا ساری عمر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ وزیر اعظم رہیں گے؟ یہی باتیں کہی جاتی ہیں تانے کے طور پر، ٹونٹ کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر اس تانے کو ایک حقیقت بنا کر ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان میں آج میری جس سے بھی بات ہوئی، لوگ اپنے اپنے انداز میں احتجاج کر رہے تھے، کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کوئی اس نظام کو گالیاں نکال رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، کچھ لوگ خاموش ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کی کہ اس نظام کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں، یہ کچھ لوگوں کا پاکستان ہے۔ یہ صدر پاکستان کے لیے پاکستان بنایا گیا، یہ وزیر اعظم کے لیے پاکستان بنایا گیا، یہ اس ملک کی
اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان بنایا گیا. اس میں عام آدمی آپ کو سر کہیں نظر نہیں آئے گا. میں آج آپ تمام دوستوں سے معافی چاہتا ہوں. شاید میرے اور میرے جیسے کئی لوگوں کی آواز میں یا الفاظ میں اتنا اثر تھا ہی نہیں کہ پاکستان کی عوام کو ہم جگا سکتے, ہم ان کو اس راستے پر چلانے کی جو ہم کوشش کرتے رہے اس میں کامیاب ہو جاتے. شاید الفاظ کے اندر اتنا مجھے جو پچھلے 3-4 سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں اتنا اثر ہی نہیں تھا کہ لوگوں کو ایک تحریک ملتی اور آج وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دو وہ دیوانے جو ہیں اچک زئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ بھائی ہم نکل رہے ہیں, کوئی آئے یا نہ آئے ہم اس جمہوریت کو مرد آباد کہیں گے, اس آمریت کو مرد آباد کہیں گے جس نے اس جمہوریت کے اندر بھی اپنا ایک تڑکا لگا دیا ہے. پاکستان میں سر جو قانون سازی ترمیم جو ہونی چاہیے تھی, ایک ریاست اور فرد کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ کا نام ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میک شور کرتی ہے کہ اس معاہدے کی جو عمرانی معاہدہ ہے کوئی خلاف ورزی نہ کرے. سر یہی آئین کہتا ہے نا, یہی ریاست اور فرد کے درمیان کیا معاہدہ ہے, یہی معاہدہ ہے, یہی کانٹریکٹ ہے آپ کا. یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ کو 32 برس انتظار کرنا پڑتا ہے انصاف کے لیے. ایک عام آدمی اپنا ساری عمر کیس لڑتا ہے, 32 سال, 30 سال, 25 سال, 20 سال, جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیڑھیوں پہ پہنچتا ہے تو اس کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں. ایک نسل قبر میں جا چکی ہوتی ہے اور دوسری نسل اپنی پہلی والی نسل کے کیس کا دفاع کر رہی ہوتی ہے. یہی نظام ہے پاکستان کا. آج اگر ہمیں یہ سننے کو ملتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسی ترمیم ہم کرنے جا رہے ہیں, ایک ایسا قانون لانے جا رہے ہیں کہ ایسے کیسز میں جب کوئی بے گناہ ثابت ہوگا تو پروسیکیوشن میں جو شامل ہوگا ہم اسے بھی اتنی سزا دیں گے. اگر کسی نے 10 سال ناحق قید کے اندر کاٹ دیے تو دوسرے شخص کو بھی جو ذمہ دار تھا, جو پروسیکیوشن ذمہ دار تھی, اس کو بھی 10 سال سزا دی جائے گی. سر آئندہ سے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ جھوٹے گواہ یا جھوٹی پروسیکیوشن جو ہے وہ عدالتوں میں اپنا مقدمہ لڑ سکے. لیکن پاکستان میں ہم نے کبھی کچھ ایسا نہیں سنا. یہ جو فیملی لاز ہے نا پاکستان میں سر, ان کا کوئی حال نہیں ہے. جو اولادیں ہیں وہ باپ سے بچھڑ جاتی ہیں اکثر کیسز کے اندر, یا اگر باپ تگڑا ہے اور وہ ماں جو ہے جو اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھ سکتی, وہ عدالتوں کے چکر لگاتی تھک جاتی ہے. آپ کا لیگل سسٹم اتنا مشکل ہے, مہنگا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے کیسز کی پیروی چھوڑ جاتے ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا تھا تو بھائی یہاں بھی کچھ کرتے. پاکستان میں فوجداری مقدمے یا ماورائے قتل جو ہو رہے ہیں, آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں CCD نے بڑے اچھے کام کیے. پاکستان میں CCD بڑا اچھا کام کر رہی ہے. میڈم آئی تھی یہاں پہ کہہ کر گئی, اور ہمیں لوگوں کو قتل کرنا جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پر اور ایک اپنی کارکردگی کے طور پر پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ جناب CCD بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور کرائم میں کمی واقع ہوئی. سر کچھ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. آج عام آدمی مجھے بہت ہی بے بس نظر آتا ہے. پاکستان میں ہر شخص اس وقت بے بس ہے, اور ہم اس نظام کے آگے جو ہمیں مسلسل یہ جھکانے کی کوشش کر رہا تھا, سر مجھے آج پاکستان میں ہر فرد جو ہے وہ جھکتا ہوا نظر آیا ہے. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ نظام ایسے چلے گا, ان لوگوں کے بس میں جو کچھ تھا یہ کر چکے, جتنی ترامیم انہوں نے لے کر آنی تھی لے کر آ چکے. سر اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے, آخرت میں بھی آپ کوئی امیونٹی جو ہے وہ اس کا تقاضا کر دیں اور کہہ دیں کہ دنیا میں ہم نے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا, لہٰذا اس بنیاد پر تمام لوگ جو اس ترمیم سے مستفید ہو رہے ہیں آخرت میں بھی ان کو ان کا مقام ملے گا. سر جب وہ عدالت لگے گی وہاں پر کوئی امیونٹی نہیں ملنی ہے آپ کو. انفارچونیٹ ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب, یہ سارے دن کا غبار تھا جو میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. ہم ایک خاندان کی طرح ہیں, ایک فیملی کی طرح ہیں, اور میں پچھلے 7-8 گھنٹوں سے جب سے یہ ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی اور پھر اسے پیش کیا گیا, جن لوگوں سے میری بات ہوئی, ہر آنکھ آپ کو نم نظر آئے گی. اور پاکستان میں ہر شخص جو جمہوریت پسند ہے وہ اس وقت تکلیف میں مبتلا ہے. دوستو, جو لوگ حکومت میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. خواجہ آصف نے کیا کہا, اب تو سر آپ یقین کریں ان کے سفید بال اور ان کی عمر کا بھی میں نے ہمیشہ لحاظ کیا. اب تو دل کرتا ہے کہ ان کی عمر کا بھی لحاظ کیے بغیر ان کو سیدھی سنائی جائیں. اور جو خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں ایسا کوئی پہلو نہیں جس سے طاقت ہمیشہ کے لیے کسی فرد یا عہدے پر منتقل ہو جائے, بلکہ یہ پہلے سے موجود قانون کی روشنی میں ہے. ترمیم میں فیلڈ مارشل یا 5 اسٹار جنرل کی تاحیات, رینک اور یونیفارم پہننے کی اجازت جیسی عالمی مثالوں کو مد نظر رکھا گیا. فیلڈ مارشل کا عہدہ ساری دنیا میں تاحیات ہوتا ہے. بھجن ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے. خواجہ صاحب
آپ یہ جو بنارسی ٹھگوں کی طرح کام کر رہے ہیں نا اور اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، خدا کے لیے قوم کے حال پر رحم کریں، کیونکہ آپ کا آخری وقت ہے۔ ہمارے بچوں کے حال پر رحم کریں جنہوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے۔ یہ پاکستان آپ کے یا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں تھی جو اس ملک کے ساتھ آپ لوگوں نے کر دیا کہ سب کچھ جو ہے وہ رہے گا، اور دنیا کی مثالیں آپ ہمیں اس طرح دیتے ہیں، اور جب پاکستان میں دنیا کی مثالیں دے کر بنیادی انسانی حقوق کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کرتے، اسے پاکستان کا کیا پتا۔ تو سر یہ خواجہ صاحب تھے آپ کے لیے۔ پھر ایک اور چیز جو کچھ سوالات ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر یعنی اس کی بھی تشریح جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اب وہ تشریح کیا ہے؟ پہلی چیز، چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت ملازمت کیا ہوگی؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ کیا سی ڈی ایف کے عہدے میں توسیع یا دوبارہ تقرری ہو سکے گی؟ کیا سی ڈی ایف ایئر فورس اور نیوی کا رسمی سرپرست ہوگا یا انتظامی اختیارات میں بھی عمل دخل ہوگا؟ کیا مستقبل میں اس عہدے پر ایئر فورس اور نیوی سے بھی کسی کو تعینات کیا جائے گا یا صرف آرمی کے لیے مخصوص ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں آرمی چیف تو ہمیشہ آپ کا آرمی سے لیا جاتا ہے نا، دا چیف۔ تو اب وہ سوال یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ کیا پاکستان ایئر فورس، پاکستان کی بحریہ سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا یہ عہدہ 5 سٹار ہی رہے گا یا مستقبل میں کوئی 4 سٹار بھی اس پر تعینات ہو سکتا ہے؟ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وقتی بندوبست ہے یا بعد ازاں مستقل اس پر تقرری کی جائے گی؟ دیکھیں ابھی تک چیزیں بہت ساری کلیئر نہیں ہوئی۔ آپ کی آپریشنل حیثیت کیا ہوگی؟ کیا آپ یہ یونیفارم ساری عمر پہنیں گے؟ یہ بھی سوال ہے۔ اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سر اس پہ بات کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور بتایا گیا لسٹیں آ گئیں کہ اس کو پروگرام میں لینا ہے، اس کو نہیں لینا، یہ بہت بولتا ہے، آئینی لحاظ سے آپ فلاں بندے کو لے کر آئیں۔ سر یہ پاکستان کی عوام بے وقوف ہے، اور کیا ان کا ایکسیس نہیں انفارمیشن جن کو آپ روک لیں گے؟ تو سر میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے ایک پوری ایک لسٹ جاری کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب فیلڈ مارشل صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اور اگر عمران خان الیکشن کے ذریعے آ بھی جائیں، غور کیجئے گا یہ جو بات ہے یہ سیٹی صاحب کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان الیکشن کے ذریعے آ بھی گئے تو وہ عمران خان فیلڈ مارشل صاحب کو کچھ نہیں کر سکتے، اور 2/3 اکثریت ہوگی تو پارلیمان سے آپ ان کو مواخذے کے ذریعے، جس طرح جو امپیچمنٹ کا پروسیس ہے صدر صاحب کے حوالے سے ان کو ہٹایا جاتا ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی، اور وہ آپ کو لینے نہیں دیں گے۔ اب جہاں تک ڈیل کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو سکتی ہے، اور کیونکہ سب کو استثنا ہے، یعنی یہ جو خوف کا ماحول تھا اور اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، سب لوگ محفوظ ہیں، سیف زون میں آ چکے ہیں، اور اب عمران خان کے ساتھ یہ ماحول جو ہے بن سکتا ہے۔ آج آپ کو پتہ لگا کہ عمران خان سے ڈیل کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے باہر نکالو اس شرط پر کہ میرے کیسز پاکستان کی عدالتوں سے میرٹ پر ان کا فیصلہ آئے گا، اور کوئی بیچ میں ٹانگ نہیں اڑائے گا، مداخلت نہیں کرے گا جس طرح کہ آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ اور لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ علی مین گنڈا پور وفود آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ڈاکٹرز کا ٹولہ امریکہ سے آیا گیا، محب وطن کا ایک قافلہ لے کر لوگ چلے گئے، اور فرینڈز آف پاکستان، نہ جانے کیا کیا انہوں نے ہمیں رنگ دکھا دیے، کتنے لوگوں کا ایک پورا جو ہجوم تھا وہ اڈیالہ سے ہو کر واپس آ گیا۔ یہ سب کچھ سر صرف دکھاوا تھا، اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے ترامیم کروا کے اپنے اس محاذ کو مضبوط بنانا ہے، اور وہ آج اس میں کامیاب ہوگی۔ کہ اگر دیکھیں آپ نے سنا ہوگا نا کہ خان صاحب کی بہنوں نے متعدد دفعہ کہا کہ یہ پیغام دیں آپ ان لوگوں کو کہ میں نے سب کو معاف کیا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر آ کر کسی سے انتقام لوں گا تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پیغام دیا گیا، اور آج ترمیم کے بعد ایک دوسری ترمیم، اور پھر اس کے اندر یہ جو عہدوں کا جو سلسلہ شروع ہو گیا، وہ یقیناً اس کا ایک ریئیکشن ہمیں نظر آئے گا جو آج ہو رہا ہے۔ کل کو اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو فکر کی بات دیں گے۔ عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکیں گے، نہ وزیر اعظم، نہ صدر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی۔ پہلے ڈر یہ تھا کہ اگر خان باہر آیا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو فیلڈ مارشل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو سر یہ خوف کا ماحول تھا نا جس کے لیے سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہے۔ حکمران سر بالکل بے بس ہے، اور آج مجھے اتفاق ہوا پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کا، اور میں ان لوگوں کا آبویسلی جو میری گفتگو ہوئی وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور وہ دوست کیا کہہ رہے تھے۔ آبویسلی کچھ ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کی اور کانفیڈنس میں کی۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کی باتوں سے جو مجھے لگا کہ ایک بے بسی کا ماحول ہے۔ وزیر ایک دو نہیں ہے، کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بے بسی کا اظہار کیا،
اور ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کسی طرح وہ جسٹیفائی کریں. آپ دیکھ لیں نا, وہ جو عقیل صاحب ہیں, بیرسٹر عقیل یا دانیال جو بھی ان کا نام ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے, لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. انڈیپینڈنٹ اردو کو ایک انٹرویو دیا تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. یار یہ پاکستان کی عوام ہے اور ان کا فیلڈ مارشل ہے, یہ آپ کا فیلڈ مارشل نہیں ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان 25 کروڑ عوام کی ترجمانی یا ان کی ریپرزنٹیشن ہے. جب بھارت سے جنگ ہو رہی تھی سر, تو یہ صرف آپ کا نہیں ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. یہ آئین پاکستان ہے, یہ آپ کا ہاؤس آف شریف کا آئین پاکستان نہیں ہے, یہ آئین پاکستان ہے. یہ نواز شریف کے گھر کا آئین نہیں ہے کہ جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. اور یہ جو جتنی آپ ترمیمیں لے کر آ رہے ہیں نا 243 اور 48 کے قریب, سر یہ آئین پاکستان کو پاکستان کے لیے تبدیل کیا جاتا تو آج یہ بات نہ ہو رہی ہوتی. یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے, یہ سوشل کانٹریکٹ کا حق ہے کہ پوچھا جائے. کانٹریکٹ سر دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے, ریاست اور عوام. عوام یہ پوچھتی ہے کہ ہمارا چیف جسٹس کون سا ہوگا, اور آج کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا چیف جسٹس کون سا ہوگا. سپریم کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے. اور دوسری طرف جو وفاقی عدالت کا چیف جسٹس ہے وہ وفاقی عدالت کا چیف جسٹس ہے. تو آج کے بعد پاکستان میں یہ ہوتا بھی ختم ہو گیا. مولانا صاحب آپ کیا کریں گے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور جے یو اے کے 4 سینیٹرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, وہ چلے گئے فضل الرحمان صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں, ادروائز ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے. اور یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی ووٹ ڈالنے کی بات کی تھی, چونکہ کسی کو روکا نہیں جا سکتا تھینکس ٹو دا کانسٹیٹیوشنل بینچ آف سپریم کورٹ, جنہوں نے یہ سارا کام کروایا. طریقہ کار سر وہی ہے, 4 لوگ ان کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ نہیں تو چلیں 4 لوگ آپ کے آئیں گے اور آپ کسی کو منہ دکھانے جوگے نہیں رہیں گے. فضل الرحمان صاحب محسن نقوی کے بارے میں باہر نکل کر شارٹس مار رہے تھے, لیکن پتہ چلا کہ وہ بھی ملنے کے لیے چلے گئے ہیں اور وہ بھی منا رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کسی طرح مان جائے اور کوئی حتمی فیصلہ. تو فضل الرحمان صاحب کے پاس یہ آخری موقع ہے, اور آج کی یہ جو تاریخ ہے اور دن ہمیشہ پاکستان میں یاد رکھا جائے گا کہ کس کس نے پاکستان کے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں اپنا کردار جو ہے ادا کیا. ویورز, ترمیم کب منظور ہوگی یہ تاریخ میں اب آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دوں. اور کچھ اور خبریں, ایک تو جی شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو جی عشائیے پہ بلا لیا, ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو شکیں اس پہ سینیٹرز کی رائے لی جائے گی. اس کے بعد شہباز شریف آذربائیجان کا 2 روزہ مکمل کرنے کے بعد آج باکو سے اسلام آباد پہنچے. دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ کہ ملک میں آئین میں ترمیم ہو رہی تھی اور یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ کہاں بیٹھے, اتنی جلدی کیا تھی, ایک دن ذرا انتظار کر لیتے, لیکن انہیں بہت جلدی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کو مار کر بٹھایا ہو ان کرسیوں پر کہ جلد سے جلد جو ہے فیصلہ کیا جائے. میں آپ کو کوئکلی یہ خبر بھی دے دوں کہ تحریک تحفظ پاکستان نے سر اعلان کر دیا کہ وہ اب سڑکوں پہ آئیں گے. اور اس حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو کہ 27ویں ترمیم آئین میں ترمیم نہیں بلکہ آئین پر حملہ ہے. اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آئین کو تباہ و برباد کر دیا گیا. آئین میں لکھا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے, تو کیا اللہ اجازت دیتا ہے کہ ایک مجرم ظالم کو کہا جائے کہ جو تم مرضی چاہو کرو, قانون سے تم اوپر ہو. یہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے. آپ ملٹری فورسز کی قیادت کو عوام کی نظروں سے گرا رہے ہیں. ایسے ہی قانون سازی کر کے آپ شہداء اور زخمیوں سے زیادتی کر رہے ہیں. جو ہمارے ہیروز عزیز بھٹی نشان حیدر, شبیر شہید نشان حیدر ہوا کرتے تھے. 1973 کا آئین اب متفقہ آئین نہیں رہا. ہم نواز شریف کو بھی خط لکھیں گے کہ تم تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, یہ تم نے پاکستان کو کیسا بنا دیا. اور انہوں نے ایک اور بات کہی کہ کل رات 8:30 پر ساری قوم ایک ساتھ مل کر یہ نعرہ لگائے کہ اس دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. تو یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ تحریک چلتی ہے یا پھر اس تحریک کو روکنے کے لیے 26 نومبر جو ہے دوبارہ کیا جاتا ہے. محمود خانہ چکزئی نے اس موقع پر گفتگو کی کہ کل رات ہمارا ایک ہی نعرہ ہوگا, جمہوریت زندہ باد, آمریت مرد آباد. ہمارا تیسرا نعرہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہوگا اور تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. بسم اللہ پڑھ کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے کل سے آئین کے تحفظ کے لیے تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی. پیر نور الحق قادری صاحب نے جاتے ہوئے ایک بات کہی کہ آج آئین پاکستان کا جنازہ ہے, کل تدفین ہے اور پرسوں رسم کل ہے. تو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کرنے جا رہی ہے. اور میں آپ کو دوسری طرف یہ خبر بھی دوں کہ خیبر پختونخوا میں بھی جی اہم قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور 3 MP اور 16 MP اور دفعہ 144 میں ترامیم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سیاسی وکٹمائزیشن کے امکانات والے نکات قوانین سے نکالے جائیں گے اور سہیل افریدی
वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी कमेटी अपने मुजवज़ा कवानीन जो हैं इसमें इस्लाहात की सिफारिशात लेकर आ रही है। जी आपको भी ये भी खबर दे दें कि पंजाब में सेहत के शोबे का क्या हाल है। सहाफ़ी मोहम्मद उमैर हैं जी कोई, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि एक पंजाब में महकमे सेहत के हालात, एक जानने वाले जिनको चंद रोज़ पहले दिल की तकलीफ़ हुई, आज उनकी तीमारदारी के लिए गया तो इल्म हुआ कि PIC लाहौर में एंजियोग्राफी की तारीख 4 माह बाद की मिल रही है। वजह फंड्स और स्टंट्स की अदम दस्तयाबी है। वो नवंबर की 3 तारीख को गए थे, उनको मार्च 2026 की तारीख टेस्ट के लिए दी गई है। सर एंजियोग्राफी ना करो, बंदा जड़ा है वो अल्लाह ਨੂੰ प्यारा हो जाएगा एंड देन यू विल से कि जनाब ये लोग जो हैं टीवी पर बैठकर हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और मरीम से सड़ते हैं। यार मरीम को अल्लाह ताला जी इज़्ज़त दे, और अगर वो वाकई इस काबिल है तो आवाम का ये फ़ैसला है। किसी सहाफ़ी के कहने से उसको इज़्ज़त नहीं मिलनी, आपको आपके कामों से इज़्ज़त मिलनी है। और जमहूरियत के अंदर पॉपुलर जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर यही होता है, यही सब कुछ होता है। आपको भी उसमें आए ना एक कारनामा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, ये भी आपके सामने रखते हैं। और ख़बर ये है यार, ये लतीफ़े PI के साथ ही होने हैं। ख़बर सर ये है कि लाहौर से जद्दा जाने वाले बोइंग 777 की टूटी विंडशील्ड दूसरे त्यारे से निकाल कर बदल दी गई। हाई स्पीड टेप का भी इस्तेमाल किया गया। ये पाकिस्तान में सर काम हो रहा है और हमारे जो लोग हैं PI सर अब कौन सफ़र करेगा एक ऐसा जहाज़ जिसकी विंड स्क्रीन टेपा ला के ना तुसी उन्होंने ऑपरेशन बनाया, तो मैं तो कम से कम इसके ऊपर सफ़र नहीं करूँगा। और बताया भी जाता है कि कौमी एयरलाइन के ज़राए के मुताबिक जुमेरात को 334 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से जद्दा जाने वाली PI की बोइंग 777 त्यारे की विंड शील्ड 34,000 फुट की बुलंदी पर टूट गई थी। इस त्यारे को वापस लाकर कराची में लैंड कराया गया। इस त्यारे पर नई विंडशील्ड की बजाय पहले से ग्राउंड एक त्यारे से विंडशील्ड निकाल कर लगाई गई। ज़राई बताते हैं कि इस विंडशील्ड को हाई स्पीड टेप लगाकर मजबूत किया गया और हदायत की गई कि 10 दिन तक हर नई प्रवास से पहले चेक किया जाएगा कि टेप उखड़ तो नहीं गया। इंजीनियरिंग के ज़राए के मुताबिक विंडशील्ड की तब्दीली के बाद त्यारे को 24 घंटे तक ग्राउंड रखना ज़रूरी होता है, लेकिन त्यारों की शदीद कमी की वजह से इस त्यारे को फौरी तौर पर परवाज़ पर भेज दिया गया, जिसकी वजह से त्यारे की विंडशील्ड को हाई स्पीड टेप के जरिए मजबूत किया गया। ज़राए का बताना है कि 4 साल से त्यारों के लिए विंडशील्ड खरीदी ही नहीं गई। त्यारों के लिए स्पेयर पार्ट्स की अदम दस्तियाबी और सप्लाई चेन के नाकिस इंतजाम की वजह से कौमी एयरलाइन के 32 में से सिर्फ 14 त्यारे ही प्रवास के काबिल हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एक अहम मुतालबा त्यारों के लिए स्पेयर पार्ट्स की बरवक्त फरहमी भी, और वो 8 साल से मुंजमद तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। तो ये सर पाकिस्तान है। वेलकम टू पाकिस्तान, लैंड ऑफ प्योर, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ देकर इसलिए हासिल किया था कि हमें इस किस्म के शाहकार मिले। हम अपने जहाज़ों में विंड स्क्रीन तब्दील नहीं कर सकते और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। सर मैं तो कम से कम PI पे सफ़र नहीं करूँगा, मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन PI की ये हालात और ये ख़बरें ये आपके टेलीविज़न चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपका तो सर डंडा हर तरफ है, रोक लेते इस खबर को। रिपोर्ट हो गई है सर, और आपने PI के साथ जो कुछ किया अब देख लें, टेपों तक बात आ गई, चेपियाँ, इनका बस चलेगा ना तो जहाज़ के परों को भी चेपियाँ लगाकर जो है ना उड़ाएं। अपना ख्याल रखें, मुल्क के लिए दुआ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।